बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें बहुत बड़ी इल्मी, अदबी और रूहानी शख्सियत ने ज्वाइन किया है। इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने वक्त निकाला, हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। इनसे जब भी मुलाकात हो, इनसे जब भी बात हो, कुछ ना कुछ फ़र्द को भी, मुआशरे को भी सीखने को मिलता है। इसीलिए हमने आज इन्हें रिक्वेस्ट की है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम मोहम्मद बाबा याहिया साहब ने। आपकी बड़ी मोहब्बत है शाह साहब। वाह। बी.ए. मुस्लिम जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत शरीफा में जब हम दाखिल होते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है जी। और हमें एहसास होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन लेना भी जी 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 इबादत है और इसके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ लेना भी इबादत है। मैं ये समझता हूँ कि नाम बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं बाबा जी यहीं से अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं यहीं से शुरू करूं कि आप देखिए ये हमारा कैसा इश्क़ है ख़ास तौर पे मुसलमानों का, और कैसी अता है कि हमें जैसे कहिए कि आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क़ जो है उनकी ज़ात से, वो हमें घुट्टी में नसीब होता है। हम जब आँखें खोलते हैं, हम चलना शुरू करते हैं तो हमारे माँ बाप, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे इर्द गिर्द इस नाम की ताज़ीम और इस नाम की अहमियत और इन हस्ती के हवाले से हमारे कानों में पढ़ना शुरू होती हैं बातें। क्या वजह है कि उस निस्बत पे तो हम नाज करते हैं, हम इश्क़ करते हैं और हम ये भी समझते हैं, हमारा अक़ीदा है कि ये निस्बत जो है यही हमें पार लगाएगी। लेकिन क्या हम आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारका है, जो सीरत है, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और उस पर उतना ही अमल भी करते हैं जितना हम इस नाम से इश्क़ करते हैं? मैं समझता हूँ शाह साहब के कौल और फ़ेल जी। जब तक इनमें मुताबिकत ना होगी, हम नवाई ना होगी, शनवाई ना होगी, एहतराम बाहमी ना होगा, उस वक्त तक हम हकीकत को नहीं पहुँच सकते। वाह। हमारा जो दीन है, मैं मज़हब की बात नहीं कर रहा, मैं दीन की, दीन मोहम्मदी की बात कर रहा हूँ। हमारा जो दीन है उस वक्त तक मुकम्मल होता ही नहीं है, उस वक्त इसे समर लगता ही नहीं है जब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल पैरा होने की कोशिश ना करें। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात सुना दूँ आपको छोटी सी। मैं बम्बई अमृतसर एयरपोर्ट पर बैठा था, मेरे सामने एक कपल बैठा हुआ था, सिख कपल था, बड़ी खूबसूरत मॉडर्न सी लड़की। जाहिर है कि सिख को देख के तो कनाडा याद आ जाता, ज़ाहिर बात है ना। जिस तरह किसी भी हसनाले में देख के, किसी में मुस्कुरा के देखना, किसी में सुरीला देख के तो फैसलाबाद याद आ। वो बैठा था, मैं था, मेरा बच्चा मेरे नाल बैठे थे, तो बिल्कुल इंज जिस तरह चांद मियाँ बैठे थे, मेरा बच्चा बैठा था, इंज असीं सामने बैठे थे तो मैं इंज करके ना, तो मैं देखन मैं महसूस नहीं किया कि उस कुड़ी ने कुछ महसूस किया। उन्हें थोड़ी नहीं अपने वो बॉयफ्रेंड या खामद सी वो कंन च कोई गल कही, वो मैं देख लिया। उन्हें मुझे करके ना तो घूर के देखना शुरू करता। मैं क्या पता नहीं ये केड़ी गल है। फिर देखा, फिर उन्हें गल की, फिर उन्हें इंज किया, फिर उस मैं देखा तो उन्हें सिख ने बच्चे ने मेरे मुँह इंज करके किया। मैं समझा कि मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मैं किसी की गलत चीज़ में ही चंगा ही समझना। मैं वो मतलब उनको गाल कटदा हो तो मैं समझना कि शायद किसी जुबान से भी मेरी तारीफ करता है, मैं वो गाली में ही अपनी जगह एक बेहतर चीज़ समझना। थोड़ी देर हुई ना तो उन्हें फिर कोई कहा तो वो एकदम जिसलिए स्प्रिंग लगा तो उठ के खड़ो गया मेरे को आके। उन्होंने कहता बाबा जी अपनी उम्र देखो तो अपनी हरकत देखो। मैं क्या पुत्र सत श्री अकाल, तो होया की है, मैं क्या कसूर कर बैठा। कहता जी तुसी अगर कि मेरी टीवी देखन दे मुसलसल मैं भी देखा, तुसी नज़र नहीं हटाते। मैं क्या यार मैं नहीं देखन दिया। उन्हें जनाब अली उस ही पैर के नाल मैंने को छुड़ा मारिया तो मैं उत्थे बह गया। मैं उन्होंने आख्या जिंदा रह, खैर होए तेरी। उत्थे जाके फिर दोबारा जिसलिए मार के छुड़ा तो उत्थे जाके बैठा तो मेरी नली जख्मी हो गई। उत्थे जाके बैठ के ना तो फिर मैं फिर उसे तकना, उन्हें फिर देखा तो फिर उन्हें दूह हथां नाल इंज कीता जिस लानत भेजदा पिया। फिर भी मैं तकदा रहा। एकदम चंब लैके जिसले उठा तो उतों शाह जी तिलकिया वो ग्रेनाइट के फर्श से, इत्थों तिलकदा उत्थों तक गया।
ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਤੂਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਜਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲੱਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਐਸਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ टक्कर। बाबा जी, ये जो हम जो कुछ हमें लग रहा होता है उसी परसेप्शन की बुनियाद पे हम जजमेंटल हो जाते हैं और फैसले सुना देते हैं लोगों को। हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू अब माशरे में सुनने को तैयार नहीं है, उसको मार्जिन देने को तैयार नहीं है कि हो सकता है जैसा मैं समझ रहा हूँ वैसा न हो। इसकी क्या वजह है, जैसे कि अभी आपने वाक़या सुनाया? सर जी, कुत्ता जब बैठता है तो शश जहत को मुलाहजा करता है, उसके मुशाहिदे में होते हैं शश जहत। इंसान अपनी सोच में और फिक्र में इतना महदूद क्यों हो गया है? सेल्फिश हो गया है, खुद गर्ज हो गया है, अपनी ज़रूरत को दूसरे की ज़रूरत पर तरजीह दे देता है। और बदगुमान क्यों हो गए हैं? बदगुमान इसलिए हो गया कि ईमान की कमज़ोरी है हमारी। यार ये बुजुर्ग ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ने, गल्लां ਭੈੜੀਆਂ पड़ियाँ करते हैं। अब देखिए, मैं आपके लिबास को नहीं देख रहा शाह साहब, अब मैं तो आपके एहतराम में आज ख़ास तौर पे पहन के आया हूँ, आपकी तकलीद में। मैं सदके रंग यही है, अज़ल का भी रंग यही है, अबद का रंग भी यही है, हकीकत का रंग भी यही है, और ये वो रंग है जो मुनाफिक रंग नहीं है। वाह वाह वाह। क्या जी? अच्छा, हमने गुफ्तगू शुरू की थी, वो बीच में रह गया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मुताबिकत की आपने बात की थी कौल और फ़ेल में, कि आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम इश्क़ का दावा करते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो भी मुसलमान ये बात करता है हमें कोई हक़ नहीं है कि हम उसके इश्क़ पर शक करें। हम सिर्फ इस ख्वाहिश की इजहार करते हैं और तमन्ना करते हैं, जो आपने जैसे फरमाया कि हम सब जो आशिक़ रसूल हैं, आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ करते हैं, फिर हम आपकी सीरत पे अमल करने की कोशिश भी करें। तो आपने फरमाया मुताबिकत नहीं है, वो मुताबिकत कैसे पैदा होगी और क्यों नहीं है? कोई डिब्बा इंजन के पीछे नहीं लगेगा, ना वो शंटिंग करेगा, ना वो शेड में जाएगा, ना वो फैसलाबाद से लाहौर पहुँचेगा। उसके सामने एक इंजन होना बड़ा ज़रूरी है। क्या बात, बहुत ज़रूरी। और यही मुर्शिद है, यही दोस्त है, यही अहबाब है, और इसी चीज़ का नाम ताल्लुक़ है। मैं समझता हूँ कि इसके बगैर काम नहीं होता। नक़ीज़ बड़ा ज़रूरी है आपके साथ, और आप देखेंगे कि आपके साथ ज़िंदगी के हर अमल के साथ, हर कौल के साथ एक नक़ीज़ मौजूद है। अच्छा, ये फरमाइए, अगर डायरेक्ट किसी का रब्त नहीं है, डायरेक्ट कोई किसी लड़ी से नहीं भी अगर जुड़ा हुआ, उसके बावजूद भी बचपन से हमारी तरबियत का हिस्सा है, हमारे निसाब में, हमारे मस्जिदों मिंबर व महराब से, हमारे इर्द गिर्द से, हमारे टेलीविज़न से, आप देखिए कि आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान हैं, जो अहादीस हैं, जो सीरत मुबारका हैं, वो कसरत से अगर आप उनको देखें जो हमारे सामने आती है, जो हमारा बच्चा बच्चा जानता है, वो दरगुज़र पे मुहित है। पूरी हयात मुबारका ही आपकी उसमें दरगुज़र है, उसमें मोहब्बत है, उसमें सखावत है, उसमें यानी कि हर वो चीज़ है जो इंसानियत की मेराज है। इसीलिए तो देखिए ना आप, रहमतुल लिल आलमीन है, चाहे इंसान हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे ख़वातीन का एहतराम हो, चाहे चरिंद व परिंद का एहतराम हो, चाहे शजर हजर का ख्याल रखना हो, सब कुछ है। वो सब कुछ हमारे कानों में पड़ता है, फिर भी क्यों हमारे अमल में वो उस शिद्दत के साथ नज़र नहीं आता है? आपने एक बात की, मुझे एक मज़ा आया बड़ा। मैंने अपने एक बुज़ुर्गों के सामने ऐसे ही शजर हजर की बात कर दी, तो मैंने ये लफ्ज़ ऐसे कह दिया तो मुझे रोक दिया। ऐसे करके मेरी तरफ देखा तो मैं समझ गया कि उस्ताद को ये बात मेरी बुरी लगी, तो मैं अपने जुमले के ऊपर रौ करने लगा कि कहाँ काबशीन गलत है मेरा, कहाँ ग्रामर गलत कर ली मैंने, कितने को लफ्ज़ मैं पुट्ठा बोल बैठा। मुझे कहते हैं तीसरे लफ्ज़ के बगैर ये काम नहीं करते, तीसरी चीज़ एक बड़ी ज़रूरी होती है। मैंने कहा क्या? कहते हैं शजर हजर के साथ बशर का भी नाम लो। जी जी जी, आप दुरुस्त फरमाया। हरफ भी एक इसने, काफिया रदीफ भी एक, जी जी, इमला भी एक, जी जी जी, शजर हशर बशर, दुरुस्त, तीन तीन हरफ हैं सबके, जी जी, और आखिर में रे आती है। जी हाँ। हमारे रोज़ शब में यानी कि आज भी इस माशरे में ये खूबसूरती बरकरार है कि आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, और जैसा कि बशर के हवाले से उसको अलग से चाहे हम समझें, चाहे शजर हजर और बशर जो है उस सब को देखिए, उस सारे हवालों से उनका एहतराम,
ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ درگزر، وہ سارا پیغام جو ہے وہ 24 گھنٹے ہمارے کانوں میں کہیں نہ کہیں پڑتا ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے سکولز میں، مگر کیا وجہ ہے کہ ہمارے عمل میں نہیں اس کا عکس جو ہے اس شدت کے ساتھ نظر آتا جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ آنا چاہیے؟ یہی سوال لے کر دوبارہ ہم بابا جی کی طرف آئیں گے. بریک پہ جانا ہے، واپس آ کے اگر آپ اجازت دیں تو پھر یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی بابا یحییٰ صاحب، محترم محمد بابا یحییٰ صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. اچھا بابا جی، کچھ آبجیکٹس ہیں، کچھ رویے ہیں، کچھ جذبے ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان کے اوپر آپ کی رائے جو ہے وہ ذرا ہم جان سکیں. بسم اللہ. عشق عشق پاگل پن ہے، انتہا ہے، اور انتہا جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. انسان کو بیلنس میں رہنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں عشق نہیں ہونا چاہیے؟ عشق مست ہونا چاہیے، مگر ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. میں اگر آپ کی بات سمجھتے ہوئے آپ سے یہ سوال کروں کہ عشق ہو جو کہ آپ سمجھتے ہیں پاگل پن ہے اور انتہا ہے، اس پاگل پن کو اور اس انتہا کو چھوتے ہوئے آدمی اپنے شعور کو اور اس انتہا میں بھی اپنے حواس کو کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ عشق ایک غیر توازن جذبوں کا نام ہے، بے قابو جذبوں کا نام ہے کہ جن کو انسان قابو نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہم لوگ لفظ عشق استعمال کرتے ہیں، بے محابہ تھا، منودنا عشق ہو گیا، وہ عشق نہیں ہوتا، وہ دی ضرورت ہوتی ہے، وہ دی کمبختی ہوتی، بے عقلی ہوتی، بے علمی. اور اقبال جس عشق کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس لفظ عشق کا جو بار بار اقبال کا تو پورا فلسفہ ہے نا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ عشق کے بغیر انسان اور مسلمان اپنی منزل جو ہے وہ نہیں پا سکتا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. سبحان اللہ. یا پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیا. علامہ اقبال نے اسے بڑے محتاط انداز میں بیان فرمایا، اور مگر بہت کثرت سے بیان فرمایا. دراصل جسے ہم عشق کہتے ہیں وہ ہماری محویت کی انتہا ہے، اور محویت کی جب انتہا ہو تو انسان کے اوپر والا پورشن بہت کم کام کرتا ہے، کیونکہ خون چڑھ جاتا ہے اور وہ توازن نہیں رکھ پاتا. تو میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عشق بھی ہو اور توازن بھی ہو؟ یہ انسان کی روحانی، جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور بشری جو تقاضے ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، ارشاد. جیسے اگر ہم یہی کو لے لیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل، یہ جو جی ہاں جی اب یہ جو عشق ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے دین کے اور نفسیات کے اور تاریخ کے اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عشق ہے جو انتہا درجے کے شعور سے پیدا ہوا ہے. یہ وہ عشق ہے جس نے اس پہچان کو جنم دیا ہے کہ اس خالق کائنات کے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں ہے، اور جب یہ خالق کہہ رہا ہے تو میرے اس پہچان کے بعد جو عشق پیدا ہوا ہے وہ عشق مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ اگر حکم آیا ہے اور اس میں کود جائے گا کوئی تو یہ آگ جو ہے وہ گلزار بن جائے گی. تو عشق اپنی انتہاؤں کو ہے مگر شعور کے ساتھ ہے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ کتنا عظیم الشان پیدا ہوتا ہے. عشق کے ساتھ شعور نہیں ہو سکتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ سے، اب دیکھیے یہی شعر جو آپ نے ابھی فرمایا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، کود پڑا عاشق نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لب بام ابھی. عقل ہے محو تماشائے لب بام. عقل ہے محو تماشا. علامہ صاحب اس وقت بھی مکمل نہیں تھے. آپ کے اساتذہ نے ان کی بہت سارے کلام کو طرف کر دیا تھا اور کہا تھا، مولوی میر حسن صاحب نے، کیونکہ میں تو اسی محلے کا رہنے والا ہوں، میں نے تو گود دیکھی ہے، میں تو ساری عمر مولانا صاحب کے قبر کے گلے کے اوپر سے پیسے چرا کے تو اپنا نادیہ اور جان کوس کی فلمیں دیکھتا تھا فرنٹیئر میں. آپ نے ان کو منع کر دیا تھا کہ اس لفظ کو استعمال نہ کیجیے، یہ ہماری پہنچ سے بہت باہر ہے، کیونکہ جب عشق آئے گا تو پھر اس کے بعد نفق آئے گا، جب نفق آئے گا تو آدمی اپنی راہ سے بھٹک جائے گا. آپ اس کو کہہ دیجیے کہ محویت کی انتہا ہے. ٹھیک، جب ایک بند جی پلیز، انسان جب زیادہ سوتا ہے اور جاگتا نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی موت واقع ہو گئی. لفظ عشق بھی ایک ایسا ہے.
اور اتفاق یہ ہے کہ ہم لوگ عشق کا مطلب صرف لڑکی اور لڑکے کے درمیان جو تعلقات ہیں اسی کو سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ عشق نہیں ہے۔ میں نے تو بہت وسیع معنوں میں عشق کا سوال آپ سے کیا تھا، اور اسی لیے میں نے علامہ کی مثال دی، اور ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، میری جو گزارشات تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ خواب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی باطنی، روحانی، رومانی، انسانی، نفسیاتی، جنسیاتی اور روحانی، ان سب کیفیتوں کہ جس عمل میں جس موڑ پہ وہ ہوتا ہے جی اس کو وہ محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں۔ خواب اور رویا جی رویا، یہ ایک دو مختلف چیزیں، جی ہاں جی ہاں، وہی الہام دو مختلف چیزیں۔ خواب اور چیز ہے، خواب کا تعلق آپ کے پیٹ کے معدے سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کھانے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے مرغا مسلم کھایا تو خواب کچھ اور آتا ہے۔ اگر آپ رات کو کسی ایسی پارٹی میں جہاں چاند چہرہ بہت ہوتے ہیں تو خواب ان کے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ خواب جو ہے وہ بہکاتا ہے، اور وہ جو خواب جن کا ذکر ہماری روحانیت میں یا کتابوں میں آیا کہ علامہ ابن سیرین کی جیسے کتاب ہے تعبیر الرؤیا، وہ خواب نہیں تھے، وہ رویا تھے۔ ٹھیک ہے، اور رویا اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو خواب کو آپ روحانیت خواب نہیں کا تعلق سمجھتے، روحانیت رویا سے کو نہیں آپ ہے۔ سمجھتے ہیں رویا کہ جو ہے وہ جو روحانیت ہے سے اس کا تعلق۔ یہ تو بڑی بات ہو رہی ہے، اگر خواب چ دلتی وجے تو پھر وہ کی مطلب؟ رات، دن، دن، آپ نے رات کے مقابلے میں دن کا انتخاب کیا، مگر رات جو ہے وہ تو سراپا سیاہ ہوتی ہے، اور آپ سیاہ رنگ کے بہت قائل ہیں۔ یہ دن کا نقیض ہے، دن کا نقیض ہے۔ اور رات کے راہی ایک فلم بنی تھی کراچی کے اندر، تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے رات دن ہے، اور دن کے اندر کچھ چیزیں ہیں ان کے لیے دن جو ہے وہ رات ہے۔ اور رات کے جو راہی ہوتے ہیں وہ رات کو نکلتے ہیں، اور رات کو دن کو وہ نہیں نکلتے۔ جیسے جتنی یہ بلیات ہیں، جنات ہیں اور ایسی ہستیاں ہیں، تو ان کے لیے دن جو ہے وہ نکلنے کی جا نہیں ہے، اور رات ان کے لیے نکلنے کی جا ہے۔ اور رات اس لیے بھی دن سے زیادہ محترم ہے کہ رات کو قطبی تارہ نکلتا ہے جو راستہ دکھاتا ہے۔ مگر انتخاب آپ نے دن کا کیا، انتخاب آپ نے دن کا کیا۔ نہیں، دن تو اندھا کر دیتا ہے انسان کو، دن تو بے شمار غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، دن تو پردے چاک کر دیتا ہے، اور رات باطن روشن کر دیتا ہے۔ مجھے ویسے ڈائریکٹ اس گفتگو سے تعلق نہیں ہے، مگر ظہیر کاشمیری صاحب کا شعر یاد آ گیا۔ کیا بڑے لوگ تھے ہیں بابا جی؟ ظہیر کاشمیری کی بات کریں؟ جی ظہیر کاشمیری صاحب، سبحان اللہ۔ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، واہ، ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر کہا ہے احمد ندیم قاسمی سے۔ ہاں جی، رات جل اٹھتی ہے جب شدت ظلمت سے ندیم، لوگ اس وقفہ ایک ماتم کو سحر کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ سموسا فضول سی چیز جی، جو لوگ اطراف کو نہیں مانتے، کیونکہ تکونی چیز آج تک دنیا میں کبھی کامیابی کی چیز نہیں ہوتی۔ اچھا، تکون جو ہے یہ شیطانی تعویذ ہے۔ یہ تو دو کھا جاتا ہے، دو شیطان کھا جانا، وہ تو چنے بھی پانا، میٹھا بھی پانا۔ تو مثلث آپ کو کسی مثلث کا جو تمثیل ہے وہ آپ کو پسند نہیں؟ نو مثلث جو ہے جی، میں یار ان پڑھ آدمی ہوں، ان میں فریزاں نہیں آندیاں۔ یہ جڑی مثلث ہے یہ اصل دے وچ شیطانی تعویذ ہے۔ اچھا جی، بابا جی آپ سمجھتے ہیں کہ لفظ، استعارے، نشان، ڈیجٹس، حرف، یہ نیک اور بد بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کا استعمال جو ہے وہ طے کرے گا؟ یقیناً۔ ہریسا، سبحان اللہ، شکر ہے کسی گل تو تسی مگا لئیے کیتا ہے۔ واہ، میں صرف دبئی، میں موسٹلی ٹریولنگ میں ہی رہتا ہوں جی، تو میں عربوں کی ایئر لائن میں زیادہ سفر کرتا ہوں، تو میں دبئی میں اپنا ایک دو روز اپنا قیام ضرور رکھتا ہوں۔ اچھا جی، اور یقین فرمائیے کہ میں دبئی کے آج تک بازار نہیں دیکھے، ایئرپورٹ دیکھا ہے، یا وہ میں جس ہوٹل میں رہتا ہوں وہاں دیکھا ہے، یا ایک شخص ہے جو میرے لیے ہریسے کا اہتمام کرتا ہے، اور آج تک میں نے ہریسے سے خوبصورت غذا، مقبوی غذا، روحانی غذا، پاکیزہ غذا، لذیذ غذا، جس کو بچہ بھی کھائے، بوڑھا بھی کھائے، جوان بھی کھائے،
ہاں جی ہے ضروری غذا جوان کھائے تو بوڑھا ہو جائے، ہاں جی بوڑھا کھائے تو جوان۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ضروری غذا۔ اسٹے ود اس ناظرین، اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم محمد بابا یحییٰ صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور بابا جی ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے، واہ، تو دیکھتے ہیں کہ آپ سے کیا سوالات کر رہی پبلک آج۔ بسم اللہ جی۔ جی بابا جی، آپ کی کتاب پیا رنگ کالا میں ایک بھرپور رومانوی کردار ہے نوجوان کا، وہ آپ ہی کا ہے نا؟ اور آپ ابھی بھی اتنے ہی رومانٹک ہیں یا دل سخت ہو گیا ہے؟ میں الحمدللہ رب العالمین، جب میں بچہ تھا تو تب میں بزرگ تھا، بوڑھا تھا، کیونکہ جس سے اگر ابو کلام آزاد بات کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے تو جواب دیتا ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے بات کرتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں۔ زمیندار اخبار کے مولانا ظفر علی خان صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں تو کرتے ہوں۔ جب میں نے ان کو یہ کہا تھا، حضرت صاحب آپ کے پیچھے جو شعر لکھا ہوا ہے غلط لکھا ہوا ہے۔ غالب کا ایک شعر تھا، گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل۔ میں نے کہا یہ غلط لکھا ہوا ہے، ایک لفظ آگے پیچھے ہے۔ اچھا، تو مجھے انہوں نے اپنے ناظم کو بلایا، کہنے لگا آج تیری چھٹی ہے، تیری جگہ بھائی یہ بچہ بیٹھے گا تو میری عمر نہ اٹھا۔ میں بات کر رہا ہوں جس نے ظہیر کاشمیری، جنہوں نے شورش کاشمیری، ان لوگوں کی نظریں دیکھی ہوں، ان کی صحبتیں اٹھائی ہوں، مجید لاہوری کی صحبت اٹھائی ہو، تو میں سید ذوالفقار علی بخاری، میں آج سے 50 سال پہلے ریڈیو پاکستان کے اندر کام کرتا تھا مجید لاہوری صاحب کے ساتھ، اور سید ذوالفقار علی بخاری خطر صاحب کے چھوٹے بھائی کے ساتھ، اور میں کریکٹر کرتا تھا اس میں دلی والے کا جی اس وقت۔ اور شین کاف میرا اتنا درست تھا، ہاں جی، وہ کہتے تھے یار تو پنجابی ہیں، تو سیال کوٹی ہیں، تو انہیں شستہ اردو سے نہ بولنا، کیا کہ میں کہ دیکھو میں پیدا کتنے ہوئے ہیں تو میرا نام کنے رکھا ہے۔ آپ کا بچپن سیالکوٹ میں گزرا؟ میرا ہاں جی، میرا بچپن سیالکوٹ میں گزرا، اور میرے چند گھنٹے علامہ صاحب کی گود میں بھی گزرے۔ اچھا جی جی، میرا نام بھی انہوں نے رکھا۔ علامہ کا تو 1938 میں انتقال ہو گیا تھا۔ ہاں جی۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ میری پیدائش ہوئی ہے 36 کی۔ 36 کی، ٹھیک ہے، 36 کی، 36 کی، تو میرا نام انہوں نے رکھا۔ ارے واہ۔ بابا جی، آپ کی باتوں سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ آپ دل کے بہت اجلے ہیں، مگر لباس میں مکمل سیاہ رنگ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں عرض کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو سیاہی ہی سیاہی تھی، کوئی چیز سفید اندھیرا، یہ ثابت ہے۔ جب اللہ کو پسند آیا، جب میرے نبی کو پسند آیا، جب میرے مولا علی کو پسند آیا، جب یہ چیز پسند آئی، اور جب مجھ پہ آیا ہوا کہ دنیا میں سارے ہی رنگ مصنوعی ہیں، صرف ایک رنگ اصلی ہے اور روحانی ہے، وہ کالا ہے۔ سفید رنگ کو آپ روحانی نہیں سمجھتے؟ نہیں، سفید رنگ روحانی، سفید رنگ تو بڑا مصنوعی رنگ ہے، یہ تو پرتاؤ ہے، یہ ریفلیکشن ہے، یہ مطلب ہے کہ عکس ہے۔ اگر یہ پرتاؤ ہے، یہ عکس ہے، تو اس کا اوریجنل رنگ کیا ہے جس کا یہ عکس ہے؟ اس کا اوریجنل، اس کی ماں جو ہے وہ کالا رنگ ہے۔ جی بابا جی، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بابا جی، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی تحریریں، اشفاق صاحب کی تحریریں اور ممتاز مفتی صاحب کی تحریریں، اور ان میں جو موجود فلسفہ ہے وہ لوگوں کو بے عملیت کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ بے عملیت کی طرف؟ بے عملیت کی طرف، یہی لوگ جو جن کا نام لیا یہی تو عملی لوگ تھے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں، میرے بابا جی اشفاق صاحب، میرے بابا جی شہاب صاحب، یہ جتنے لوگ تھے یہی تو عملیت پسند لوگ تھے، انہی لوگوں نے تو عمل کو سامنے دکھایا۔ یہ بے عملیت کی کہاں رہے؟ کیا خیال ہے انہوں نے گورنمنٹ سے لے کے یا ریاست سے لے کے کھایا؟ بھیک مانگ کے کھایا؟ فرار کر کے کھایا؟ نہیں،
انہوں نے دن رات لکھ کے کھایا. وہ کرائے کی کوٹھریوں میں رہے, وہ نیچے اتنی کوٹھریوں میں رہے اتنا سا, اور خود لنگر بانٹتے رہے. میرے بابے تو لنگر بانٹتے رہے. میں نے شہاب صاحب کے ساتھ فلسطین میں وقت گزارا, میں بیت المقدس میں ان کے ساتھ تھا, اللہ اکبر. میں ان کے ساتھ لنڈن میں تھا, میں بابا جی کے ساتھ اٹلی میں تھا, میں بابا جی کے ساتھ پاکستان میں تھا. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ میں نے تو ساری زندگی ان کو رزق حلال کماتے دیکھا, کھاتے دیکھا ہے جی. اور مفتی صاحب تھے, میں نے ساری زندگی ان کو لکھتے دیکھا. ماں جی کو ساری زندگی لکھتے دیکھا, بابا جی کو ساری زندگی لکھتے دیکھا. اور مجھے تو لکھنے والے بھی یہی تھے. کیا وجہ ہے بابا جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے خاص طور پہ یہ جو روحانیت کا جو معاملہ ہے, جو میٹا فزکس کا معاملہ ہے, اس کی جب آپ بات کرتے ہیں یا وہ لوگ جو اس سلسلے سے جڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ بے عملیت کو فروغ دیتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں ضروری نہیں کہ ہر انسان, ہر منظر, ہر فلسفہ, ہر کتاب, ہر حرف, ہر رویہ, وہ زمین کا ہو یا آسمان کا ہو یا تری کا ہو یا فضائی ہو, وہ ہر انسان کی سمجھ میں آئے. آپ اس کو کیا سمجھیں گے کہ میں نے مکتب کا منہ نہیں دیکھا, میں اسکول نہیں گیا, میں نے پرائمری نہیں پڑھی, میں نے مڈل نہیں پڑھی, میں نے میٹرک پاس نہیں کیا, نو. لیکن میں خدا کی قسم آج تک 100 تک گنتی نہیں گن سکتا. میں آج تک پورے سال کے مہینوں کے نام نہیں جانتا. میرے سامنے اتنے سے نوٹ آپ ڈال دیں, میں گن کے کسی کو دیتا نہیں, ایسے نکال کے دے دیتا ہوں. یہ فرمائیے, روحانیت کو سمجھایا جا سکتا ہے یا صرف اس کا تجربہ کروایا جا سکتا ہے؟ روحانی کا تجربہ بھی کرایا جا سکتا ہے, سمجھایا بھی جا سکتا ہے, تعلیم بھی دی جا سکتی ہے, لیکن آپ کے دائیں منڈے پہ تو بوڑھا سا ہاتھ ہونا چاہیے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم محمد بابا یحییٰ صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں سبق سے. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. بابا جی, ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. یہ فرمائیے, کوئی کسک, کوئی افسوس, کوئی ریگریٹ زندگی میں؟ اس چیز کا افسوس ایک بات کا ضرور ہے, چھوٹا سا مجھے ضرور افسوس ہے کہ میں ایسا نہیں بن سکا جیسا میرے بزرگوں نے چاہا, کہ انہوں نے مجھ سے توقعات رکھی. ایسا میں نہیں کر سکا, اور یہ اس چیز کا مجھے افسوس ہے. میں اپنے بچوں کے صحیح طریقے سے ان کو اس راہ پہ نہیں لا سکا, اپنی بیوی کو اپنا ہم نوا نہیں بنا سکا. کوئی ایسی بات جس پہ کانشیس ضمیر ملامت کرتا ہو, یار زندگی میں یہ غلطی ہو گئی تھی؟ میں روز گناہ کرتا ہوں, میں گناہ گار انسان ہوں, میں نے اپنے گناہوں کو چھپاتا نہیں. ملامتی صوفی سے میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا. ملامتی, جب میں اپنے ساتھ ملامتی لکھتا ہوں, مجھے پتا تھا یہی جواب آئے. میں نے تو 4-5 سال منٹوں کے ساتھ رہا میں, ٹھیک ہے, بامبے میں, ٹھیک ہے. تو میں ہینڈ رائٹنگ میرا بڑا خوبصورت تھا, بہت خوبصورت میں لکھتا ہوں, مصور ہوں, میں رائٹر ہوں, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. نہیں, آپ رائٹر تو کمال بلا کے رائٹر ہیں, کیا بات ہے. کتیل شفائی صاحب کا مجھے ان کی نومگی جو تھی, اور جو ان کے اندر جو مٹھاس تھی, اور جو اس کے اندر ملن کا جو میلاب کا جو رنگ تھا, جدائی کا جو رنگ تھا, میں حیران ہوں کہ آج بھی میں کبھی کوئی گنگناتا ہوں کوئی چیز تو میں قتیل صاحب کی چیز گنگناتا ہوں. وہ گنگنانے سے مجھے قتیل صاحب کا شعر یاد آ گیا. دیکھیں کیا امیجنیشن ہے. گنگناتی ہوئی آتی ہیں فلک سے بوندیں, گنگناتی ہوئی آتی ہیں فلک سے بوندیں, کوئی بدلی تیری پازیب سے ٹکرائی. قتیل شفائی. اچھا, منٹو صاحب کی فکر جو تھی وہ بہت مختلف تھی, جو آپ کی, اشفاق صاحب کی, بانو آپا کی, اور اس سے ایک مختلف وہ تھا نا. مگر یعنی کہ آپ تصوف میں نہ انہیں رکھیں, مگر ملامتیاں میں تو رکھیں گے آپ انہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ملامتی رنگ بڑا پیارا رنگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملامت ہی میں مجھے بچا کے رکھا ہوا ہے.
اب جیسے میں اپنے آپ کو میں کھانا نہیں کھاتا، اتنا سا لیتا ہوں، پکاتا ہوں بہت بڑی بڑی جگہ، ٹھیک ہے، خود کھاتا ہوں اتنا. یہ جوتی جو میں نے پہنی ہوئی ہے اس کو 3 جگہ میں نے ٹیپیں لگائی ہوئی ہیں اور لگائی ہوئی ہیں 12 سال سے پہنی ہوئی ہے. اس کڑے کو میں نے آسٹریلیا میں پرسوں رنگ کروایا تھا، اور اس ڈنڈے کو بھی، یہ بھی کچھ 13 سال کے بعد، اور یہ خدا جانے کس زمانے کا میرے پاس ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا 30 برس ہو گئے میں نائی کے پاس نہیں گیا. چاند جی کیا کہہ رہا ہوں، 30 ایئرس، نہ کنگھی، نہ اس کی کھینچی، نہ اس کی مشین، نہ اس کی کرسی، نہ اس کا گندا کپڑا، نہ اس کا پاؤڈر، میں اس سے نا واقف ہوں. 30 برس پہلے میں ایک فلم بنا رہا تھا، اس میں میرا ایک کریکٹر تھا جی، تو میں اس کو بنائی، کیا، سلسلہ کیا، شاہ نور میں تھا، تو اس میں وہ اپنا سلسلہ تھا. اس وقت میں نے اس کا کام کیا تھوڑا سا، اور اس کے بعد میرے پھر مرشد صاحب نے ناراض ہوئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. میں نے کہا جی مجھ سے غلط تھی. تو کہنے لگے اب تیرے چہرے پہ کنجی، بس یہاں پہ تھوڑا سا میں کر لیتا ہوں سلسلہ. بھویں کے بعد میرے 8 انچ ہو جاتے ہیں. اداکاری کا شوق رہا آپ کو؟ میں بہت بڑا ایکٹر ہوں. آپ شوق کی بات کر رہے ہیں، آپ شوق کی بات کر رہے ہیں. مجھے شیکسپیئر کا کوئی آپ ڈرامہ دیکھ لیں، میکبتھ کا پورا سین دیکھ لیں، رومیو جولیٹ کا مجھے پورے کے پورے سین دیکھ لیں، اگر حشر کاشمیری کے سارے ڈرامے مجھ سے سن لیں. واہ بابا جی، یہ فرمائیے زندگی کا سب سے پرمسرت لمحہ. میں نے اپنے ماں باپ کو جب اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے حج کرایا. آپ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ ایک بنگالی بچہ تھا، اور چھوٹا سا بچہ تھا جسے میں کوکس بازار سے لایا تھا. اتنا سا بچہ تھا اور وہ اپاہج تھا. تو میں نے سارے ڈاکومنٹ اس کے مکمل کروائے. کافی میرا اس کے اوپر پیسہ لگا. ڈپازٹ کے اندر میں نے کافی پیسہ ادھر لاکھوں روپے رکھے کہ اگر میں لیٹ ہو جاؤں یا یہ کروں وہ کروں. کس سن کی بات ہے یہ؟ جی کس سن کی بات ہے؟ یہ میرا خیال ہے وہ ہو گئے ہوں گے 45 برس ہو گئے ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بنگلہ دیش بننے سے پہلے کی بات ہے. ہاں جی ہاں جی. وہ بچہ اتفاق سے ایک ناؤ کے اندر سے وہ پھسلا اور پانی کے اندر گرا، اور اس کے بعد اس کی لاش کا کوئی پتہ نہیں چلا. تو وہ جتنے میں نے دیا ہوا تھا سلسلہ وہ پھر میں نے ان کو دان دے دیا. ہاں جی. اور اس وقت میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی چھلانگ لگا کے اس کے پیچھے. وہ زندگی کا میرا لمحہ، وہ آج بھی آپ کو، وہ آج بھی یاد ہے. میرے پاس تصویریں بھی ہیں اس بچے کی. بابا جی آپ نے ذکر کیا ابھی جیسے دوسری شادی آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس کی خاص وجہ تھی، مگر پھر پہلی بیگم کو اعتراض نہیں ہوا اس پہ؟ نہیں، پہلی بیگم کو میں علیحدہ ہو چکا تھا. اچھا علیحدگی کی وجہ سے کہ انہوں نے میری ماں کی گستاخی کی ہوئی تھی. گستاخی یہ کی ہوئی تھی کہ میں اخبار پڑھ رہا تھا. اس زمانے میں زمیندار اخبار ہوا کرتا تھا. وہ پڑھ رہا تھا، کرسی میں دھوپ سیک رہا تھا، سردیوں کا موسم تھا. تو پیڑھی کے اوپر میری ماں جی بیٹھی ہوئی ہیں، اور میری جو بیگم پہلی تھی ان کا سر دیکھ رہی جویں نکال رہے. تو چاچا میرا جڑا سی نا وہ پولیس کا انسپیکٹر سی، جموں ہوندا سی جی ہندوستان جی. کتاب تو اس کے پاس سربر پسٹل بھی ہوتا تھا. وہ پھر جناب علی میں ویکھیا جو چاچا میرے نے جلے لے کے انہوں کا بیٹا کوئی نہیں سی، بیٹی ایک کوئی سی. تو میں بھی گھر دا کلا پتر، وہ کلی بیٹی چاچے میرے دی. پولیس انسپیکٹر ہے، سروس پسٹل نے لایا تھا. انہیں جلے دیکھا تو میں پتا نہیں کہ اخبار پڑھنے دینا زمیندار. وہ انہیں ویکھیا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا. پٹھان سی جی چاچا میرا. انہیں کہا بھابی میں دھی اتنے ایسے پاسے نہیں ویا کہ تیری جواں کڈے. تیرا ایک پتر سی، میری دھی سی. میں شہزادیاں مگر پالیا کہ تو جمعہ کਢਾਉਣ ڈی نہیں، تو کسی نوکریانی کو نہیں کਢਾ سکتی. میں نے بڑے تحمل سے ان کے ڈائلاگ سنے، بڑے آرام دے نال. میں اخبار جڑا نہ میں اچھلیاں، نہ میں کودیاں، نہ میری اکھاں ہوئیاں نے، نہ میرا خون تل ملایا. میں پھر آرام نہ کیا. میں کہا جی ایک طلاق دیتی تیری بیٹی نے. وہ بالکل جی بڑے سلو موشن دے انہوں ایکشن دیتا. ہاتھ بھی سلو موشن چاہتے گیا. انج کر کے انہیں ریوالور باہر کڈیا. کہندا ایک لفظ نہ ہون یا بولی اگوں، دوسرا لفظ نہیں کڈدا. میں بھی کھلو گیا اٹھ کے. میں کہا جی دوسری بھی دیتی. تے تیسری ہے جی انہیں شرح شریعت کا پتہ کوئی نہیں. ہاں جی گل تو موٹی ہے، ملامتی میں کی پتہ.
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਦੀ ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਪਿਸਤੌਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢਿਆ ਫਾਇਰ ਕੱਢਿਆ ਪਿੱਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ गई जाके कुंडी में लगा बस वो फिर सिलसिला हो गया इस वजह से वो हो गया। तो फिर मैंने तलाक दे दी। बाबा जी उम्र के इस हिस्से में अब हाँ। आप क्या समझते हैं कि मर्द और औरत का आपकी किसी शख्सी को अहलिया हो और वालिद को बात कह दे और उसकी वजह से अहलिया से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया जाए, आप समझते हैं ये दुरुस्त बात है? मैं शाह साहब आपकी खिदमत में करूँ जो ज़िंदगी के अहम फैसले होते हैं ना जिनके आगे एक तरफ जन्नत होती है एक तरफ दोज़ख होता है एक तरफ कुफर होता है एक तरफ ईमान यकीन होता है उस वक्त जो भी फैसला करता है ना ठीक करता है बंदा क्योंकि उसमें गरज नहीं होती उसके अंदर जहालत नहीं होती। आप 60 साल के बाद भी समझते हैं फैसला दुरुस्त था? मैं हाँ। मैं ज़रूर क्योंकि अगर मैं बीवी का साथ दे देता उसके बाप को खुश कर देता तो मेरे बाप की हुई भी सारी मेहनत हकारत जाती क्योंकि उन्होंने भी सदक़े की शादी की हुई थी। तो वो मेरी माँ ये सोचती और वो मज़े की बात है कि मेरी वालदा जो थी वो एक ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखते थे कि जिनको अच्छा नहीं समझा बर्तन बनाने का काम करते थे वो लोग। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, थैंक यू सो मच। आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। दुनिया आप से इख्तलाफ करे या आपकी किसी बात से इत्तफाक करे मगर बहरहाल आप अपनी तर्ज के एक मुनफरिद आदमी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था आज का ज़बरदस्त, अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। हो सकता है कुछ लोगों को बाबा जी की बातें बहुत ज़्यादा पसंद आएँ, हो सकता है कुछ लोगों की राय बाबा जी की बातों से मुख्तलिफ हो, मगर जो भी उनके ख़यालात थे वो हमने सामने रखे। जो सवालात आपके जहन में उठ सकते थे वो भी हमने कोशिश की कि बाबा जी की सामने रखें और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से और शफ़क़त से उन इख्तिलाफ़ी सवालात का जवाब भी दिया। करम हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।